अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में नसीरुद्दीन खान नैयर साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी और राना मुबशर साहब, जबकि सैयद इमरान शफ़क़त साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। और एक बार फिर हम दो मुख्तलिफ बहसों में उलझे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुतवक्के फ़ैसला आया है, यही फ़ैसला एंटिसिपेट किया जा रहा था। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस आई कि फ़ैसले में नकाइस हैं ट्रायल कोर्ट के, तो उसके बाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी नौइयत के फ़ैसले की तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी और वही फ़ैसला आया कि उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन सज़ा मुअत्तल के बाद नाअहली का स्टेटस क्या है, इस पर बहसो तमखीस का सिलसिला जारी है। तो अपने एनालिस्ट से आज इस बारे में तज्ज़िया भी जानेंगे और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर होगा, ये भी अपनी जगह पर एक अहम सवाल है। इंटरप्रिटेशन जो मुख्तलिफ नौइयत की जा रही है, उस पर बाबर अवान साहब की क्या राय है, वो सुनिए। सजा का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया, इसलिए वो चेयरमैन थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। ये जो बैठी हुई है गवर्नमेंट, ऐसा गंदा खेल ना खेले। इंश्योर करे प्राइम मिनिस्टर, इंश्योर करे वजीर दाखिला के इनको रिहा किया जाए। रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगी। और शुएब शाहीन साहब ने भी इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की, वो भी सुने। आज हम समझते हैं आईन, कानून और इंसाफ की फतह हुई है। मुझे ये बताएं कि जिस शख्स को 25 दिन आपने जेल में रखा, इसकी तलाफी क्या होगी? हमने पहले दिन कहा था तो हुमायूं दिलावर जज का फैसला गैर कानूनी है, जो सबने देखा है। हमारे मुख्तदर तबके और हल्के दुश्मनी में इतना आगे निकल न जाए कि मुल्क को दांव पे लगा दें। और आखिरी लाइन खासी अहमियत की हामिल है और इसमें एक पैगाम भी पन्हा है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मुलाकातें भी इस्लामाबाद में हो रही हैं। नईम हैदर पंजोठा साहब, उन्होंने क्या कहा है सज़ा के हवाले से और मुअत्तली के बारे में? सजा जो है सस्पेंड हो गई है, इस मुकदमे में जमानत हो गई है। वाज़ेह तौर पर चीफ साहब के भी रिमार्क्स थे। आसिफ जरदारी केस के अंदर ये तय हो चुका है कि एक बंदा जब गिरफ्तार होगा तो दूसरे किसी मुकदमे में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए जा रहे हैं, जैसे कि इनकी जानिब से आसिफ अली जरदारी केस का हवाला दिया गया, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आया है उसमें कायम अली शाह केस का हवाला दिया जा रहा है। तो चीज़ें हैं मुबहम बहुत, लेकिन इस पर जो सियासी रेटरिक सामने आ रहा है वो अहमियत का हामिल है कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इस सज़ा मुअत्तली पर जो रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का, यानी बात चीफ जस्टिस तक गई, का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। अगर फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। नईम साहब, ये बात तो ठीक है कि फैसला आने से पहले कल के हमारे शो में ये बात भी डिस्कस हुई कि सभी को आइडिया था कि क्या फैसला मुतवक्के आ सकता है। क्या वो मेरिट पे आया जो आज का फैसला था? नहीं, ये इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी लॉ में होती है और जिस बुनियाद पर आया है उस बुनियाद पे प्रिडिक्टेबिलिटी थी कि ये किसी जुरिस्डिक्शनल एरर पे या इलीगैलिटी पे नहीं आएगा। ये सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस होने की बुनियाद पे सेंटेंस सस्पेंड होने का इम्कान नज़र आ रहा है। अब अपनी अपनी तशरीह है पाकिस्तान में अलमिया ये है, जिसके हक़ में फ़ैसला आता है वो बेंच अच्छा हो जाता है, जिसके ख़िलाफ़ आता है वो बेंच बुरा हो जाता है। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये पैगाम ऊपर से आया है और पलड़े का रुख तब्दील हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। ये नॉर्मल और यूजुअल प्रैक्टिस है कि ऑर्डिनरीली शॉर्ट सेंटेंस सस्पेंड कर दी। तो इसको वापस ट्रायल कोर्ट भेजा जाएगा तो रीट्रायल होगा या केस वहीं से? वो अपील में फैसला होगा। अगर एपलेट कोर्ट ये समझती है कि ऐसे मटेरियल डिफेक्ट्स हैं ट्रायल में या प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, तो फिर इसे वापस रिमांड के लिए भेज सकती है। ये समझते हुए कि मुल्ज़म के केस को प्रेजुडिस हुआ है। अगर समझती है कि डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो क्योरेबल हैं और अदालत अपील उसे खुद से देख सकती है, तो फिर रिमांड की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, आज भी जो कंटेंशंस पिटिशनर्स काउंसिल की तरफ से सामने आई हैं वो वही थी, टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, लेकिन बेंच ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। उन्होंने उन बातों पे कोई फैसला नहीं दिया, ना उन्होंने ये कहा कि ये वर्थ कंसिडरेशन है। उन्होंने शॉर्ट सेंटेंस को बुनियाद बना के सेंटेंस सस्पेंड की है। कन्विक्शन कंटिन्यू कर रही है और एक और जो कन्विक्शन कंटिन्यू कर रही है ठीक है कि क्या इससे कन्विक्शन से पैदा होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस खत्म हो गए हैं? इससे सिर्फ हरासत खत्म होगी जो कन्विक्शन से पैदा होने वाले। लेकिन हरासत में हम देख रहे हैं कि साइफर केस में गिरफ्तारी की बात की जा रही है, इस हद तक हो गई, समझ चले फर्ज करें हो गई कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कंटिन्यू करेगी। नहीं आ रहा है ना कंट्रोवर्सी कि क्या सारी कन्विक्शन ही सस्पेंड हो गई है या सिर्फ सेंटेंस। इट्स ओनली सेंटेंस व्हिच हैज बीन सस्पेंडेड। वो सस्पेंडेड
کنوکشن یا سینٹنس کے ساتھ ان کی اپیل کی سماعت ہوگی، اور اگر اپیل میں انہیں بری کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس فیصلے کے باقی نیگیٹو کانسیکوینسز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اپیل کہاں؟ ٹرائل کورٹ میں ہی؟ نہیں، اپیل تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گی۔ یہ جو سزا کی معطلی کا قانون ہے یہ ہے ہی اپیل کی پینڈنسی کے دوران ہے، کہ اگر کوئی اپیل پینڈنگ ہے اور کوئی ملزم درخواست کرتا ہے کہ میری سزا معطل کر دی جائے تو عدالت موزونیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا معطل کر دیتی ہے۔ اور مین وائل پیرلل ٹرائل ادھر بھی چلے گا ساتھ ساتھ، ٹرائل کورٹ میں بھی؟ نہیں، ٹرائل کورٹ میں ابھی کچھ نہیں چلے گا جب تک کیس ریمانڈ نہیں ہوگا۔ اچھا، ریمانڈ؟ اگر کیس ریمانڈ نہیں ہوتا تو، کیونکہ ریمانڈ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کر دے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو؟ الیکشن کمیشن کہاں کرے گا؟ سپریم کورٹ میں۔ اچھا، وہ اگر ان کی پٹیشن ڈسمس ہو جاتی، بی سی او پٹیشن فار سسپینشن آف سینٹنس ڈسمس ہوتی ہیں تو سب لوگ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خصوصی عدالت کا ایک اور جوڈیشل آرڈر آیا ہوا ہے کہ 30 اگست تک ان کو رکھنا ہے جیل میں۔ یہ آرڈر، اس آرڈر کے جوڈیشل ہونے پہ مجھے بھی تھوڑے سے ہے، ایک تو اس پہ ڈیٹ نہیں نظر آ رہی، اوریجنل تو میرے پاس نہیں ہے، جو وائرل ہو رہی ہے کاپی، کہ انہوں نے ملزم کو پیش کیے بغیر کیسے ریمانڈ میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس سے بہتر تھا قانونی طور پہ موضوع ہوتا کہ وہ ان کی پروڈکشن کے آرڈر کرتے وارنٹ کے ذریعے، وارنٹ آف پروڈکشن کے ساتھ، اور پھر یہ فیصلہ کرتے کہ انہیں بیل دینی ہے یا جیل واپس بھیجنا ہے۔ اینی وے کل ان کا پروڈکشن آرڈر کل کے لیے موجود ہے، 30 کو انہیں پروڈیوس کر دیا جائے گا۔ اچھا، وہ وہاں پیش کیے جائیں گے؟ جی، آرڈر کی جو نظر آ رہا ہے، لیٹر ہے which has been addressed to the prison in charge، اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں رانا صاحب اندر کی خبر آپ دیں، کیونکہ حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ملاقاتیں کر رہا ہے کوئی کسی سے، جس کی وجہ سے آج یہ فیصلہ آیا ہے، حالانکہ یہ پہلے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ آج تو چانس ختم ہو گیا ان کی رہائی کا، کیونکہ ضمانتی میں چل کے 6 بجے تک جمع نہیں ہو سکے، انتظار کرتا رہا عملہ لیکن جمع نہیں کرائے گئے۔ کل آپ دیکھ رہے ہیں پاسبلٹی ان کی رہائی کی، یا اس فیصلے کے ان کے پالیٹکس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، رہائی یا نہیں رہائی، یہ تو کیسز اتنے زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ امیڈیٹلی ان کو رہائی مل سکے۔ قانونی تو جو وجوہات ہیں یا قانونی طریقہ کار نیر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا، بٹ ملاقاتوں کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں برج بلڈنگ جو ہونی چاہیے تھی آج سے تقریباً کوئی 7-8 ماہ پہلے، بلکہ اس سے بھی پیچھے، وہ تھوڑی دیر کر دی۔ وہ ایک جملہ تھا جو پہلا انٹرویو ہوا تھا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چلے کہہ دیتے ہیں، ریحام خان بی بی نے پہلا انٹرویو کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا، تو اس میں انہوں نے اوپننگ ریمارکس جو دیے تھے، انہوں نے کہا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، یہاں سے وہ انٹرویو شروع ہوا تھا۔ تو ابھی بھی جو میں کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ جو اس وقت جو جس طریقے سے برج بلڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں دیر ہو گئی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، اور بہت عرصہ پہلے ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ لیکن اینی ویز اٹس نیور ٹو لیٹ، لیکن اگر کچھ برج بلڈنگ ہو سکتی ہے اور کچھ دونوں طرف سے اگر کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں تو nothing like it. It will be good for the country. But at the very same time, who is going to be the guarantor? یہ ایک بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ گارنٹر کون بنے گا۔ گارنٹر بننے کے لیے یا گارنٹر ہونے کے لیے کس بات کی گارنٹی؟ وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، وہ یہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کریں گے، کس بات کی گارنٹی رانا صاحب؟ دیکھیں، جو چاہیے تھا، جو میں بھی انڈیکیٹ کرتا رہا، اور میرے خیال میں کافی سینسیبل لوگ جو تھے وہ بھی شروع سے یہی کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو unnecessarily سینگ نہیں پھنسانے چاہیے، چاہے پنڈی ہو چاہے امریکہ ہو، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کا غلط امپیکٹ پڑے گا، ہم کہتے رہے اس کا غلط اثر ہوگا، اس کی جناب مشکلات پیدا ہوں گی، اور وہ ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ ون پرسن۔ اگر آپ کسی کو جو بھی لیڈ کر رہا ہو یہاں پہ ادارے کو، اگر آپ اس کو ٹارگٹ کرتے تو وہ صرف آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ پوری پیچھے جو چین ہوتی ہے، چین آف کمانڈ جو ہوتی ہے، اس کو ڈسرپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دیٹ از ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اینی ویز جو ہو گیا، آئی تھنک پرسنلی دیٹ ون شوڈ موو فارورڈ، اور یہ اگر ہو جائے، اف تھنگز موو فارورڈ، تو بہت اچھا ہوگا، بہت بہتر ہوگا۔ نہیں تو یہاں سے تو آوازیں آنی شروع ہو گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی
پیپلز پارٹی بھی اگر احتجاج کے لیے نکلنا چاہے گی اور چاہے گی کہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی والے بھی نکلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کہاں لیڈ کر رہی ہے. کیونکہ جو احتجاج کر رہے بجلی کے بلوں پہ لوگ, ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, اور اگر لیڈرشپ نہ ہو اور احتجاج کرنے والے نکل آئیں تو دیٹ کین لیڈ ٹو اینی تھنگ, وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. تو اگر یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں فار دیٹ میٹر, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہو سکتا ہے کہ چانسز ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو جائے. اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک نیا سینیریو ڈیولپ ہو جائے گا, اور یہ بڑا ٹف ٹائم ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے, کیونکہ مسلم لیگ نون آج جو ہے بیٹھ کے بتا رہی ہے جناب کہ اس طرح جو ہے آپ کمی لا سکتے ہیں جو بجلی کے یونٹ ہیں ان کی قیمتوں میں. اگر بجلی کے یونٹوں میں کمی کی بات ابھی بتا رہے ہیں, یہ تو جب حکومت میں تھے تو اس وقت کیوں نہیں یہ کمی لے کے آئے, یہ سجیشن اس وقت کیوں نہیں سامنے رکھی. اور یہ تو بل جو آئے یہ تو جولائی کے بل ہے, اس وقت تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی. رانا صاحب یو آر گریٹ, مطلب عمران پی ٹی آئی چیئرمین سے شروع ہو کے آپ بجلی کے بلز اور نون لیگ کی پولیٹکس تک بھی آگے, آپ نے تو سارا تجزیہ اسی چند منٹوں میں مکمل کر دیا. آج ہی بل جمع کروایا, آج بھی کتنا بل آیا رانا صاحب آپ کا؟ رانا صاحب کتنا بل آیا جو درد دل عوام کی طرح وہ متاثر ہیں؟ درد دل تو دیکھیں, درد دل سب کو ہے, عوام کو بھی. عوام کی جو مشکلیں نا وہ چیخیں نہیں نکلی عائشہ جی, عوام کی چیخیں بھی بند ہوگی, آواز بھی بند ہوگی ہے, بالکل بیٹھ گئے. لیکن رانا صاحب کتنا بل آیا آپ کا ذرا یہ دیکھیں. یہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, یہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, یہاں پہ فاقے کاٹے جا رہے ہیں, یہاں پہ بہت سیریس سچویشن ہے. ران صاحب خودکش تو ایسے ہوتا ہے, خودکشی کر لیں آپ, خودکشیوں پہ لوگ مجبور ہیں. لیکن یہ المیہ ہے جس پہ ظاہر ہے ہمیں بالکل ہم ہنستے نہیں ہیں, یا ہمارے جو اس وقت مسکراہٹیں ہیں وہ سب مصنوعی ہیں, کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں اس طرح کے رویوں کے کہ حکومتیں اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام کو یہ دن دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں جو آج سب دیکھ رہے ہیں. لیکن واپس آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک. مصنوعی ہنسی بھی جو ہے نا, آپ کی مصنوعی ہنسی سے بھی کئی لوگ جو ہے نا ڈھیر ہو جاتے ہیں. آداب. بہت شکریہ ران صاحب, شکریہ ران صاحب. آپ کا تجزیہ تو آج ہی سارا اسی میں تمام ہو گیا. میں تو کل کے شو میں آپ نے پریڈکٹ کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ممکنہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ واز لیڈنگ ٹو دا ٹرائل کورٹ ڈیسیژن. جس طرح وہ ہیسٹ میں کیا گیا اسی کی طرف بات ہو رہی تھی. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اس سارے پروسیس کو دیکھیں تو جس طرح سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا, وکلا کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور باقاعدہ ریفرنس بھیجنے کی باتیں کی گئیں, عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا, لیکن اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا, اور اب عطا تارڑ صاحب یا مسلم لیگ نون کا یہ موقف کہ چیف جسٹس نے سہولت کاری کی ہے, سہولت دی ہے اس فیصلے میں, یہ تاثر جو ہے وہ اس فیصلے کو کیا رنگ پہنائے گا؟ دیکھیں کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ فیصلہ یہی آنا ہے, جتنی یہ شارٹ سینٹنس ہے اس کے اندر آپ اس سے زیادہ اس میں ڈیلے کر ہی نہیں سکتے, آپ کو یہ فیصلہ دینا ہی دینا ہے. سٹوری یہ ہے اس کے اندر, میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ کل ان کو سزا معطل ہو جائے گی, ریلیف مل جائے گا, لیکن ان کو رہا نہیں کیا جائے گا. اصل کہانی یہ ہے کہ وہ ان کی سزا بھی معطل ہو گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی کا حکم بھی آ گیا, لیکن اس کے باوجود وہ اندر ہیں, اور وہ اندر جس قسم کے مقدمے میں ہیں, یہ سپریم کورٹ ایک کیس کے اندر ڈیسائیڈ کر چکی ہے. نیئر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھے سیکنڈ کریں گے کہ آپ عدالت میں پیش کیے بغیر ریمانڈ تو لے نہیں سکتے. تو کیا کوئی عدالت خود چل کے ملزم کے پاس گئی جیل کے اندر, تو وہ کس طریقے سے وہ ریمانڈ دیا گیا. اب اگلی اس کی سٹوری یہ ہے کہ کل جب ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کا مزید ریمانڈ دے دیا جائے گا, ان کا مزید ریمانڈ دے دیا جائے گا کل جب ان کو پیش کیا جائے گا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سوری اطہر آپ قطع کلامی کی معذرت, ایک درخواست گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ کسی اور مقدمے میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے, وہ بھی تو ٹیک اپ ہو سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ نہیں دیکھیں وہ ہو سکتی ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بھی دیکھیں نا سائفر والے مقدمے میں, اور وہ انتہائی کوئی سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے اب تک 10 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا دیا جا چکا ہے. میکسیمم آپ 14 روز دے سکتے ہیں, 10 روزہ ان کا دیا جا چکا ہے. تو اسی کے اندر جو کو ایکیوزڈ ہیں, یہ تو نہیں ہوگا کہ عدالت کہے گی کہ ان کا ہم نے کوئی ریمانڈ نہیں دینا. تو اب جو ہے وہ کل ان کا ریمانڈ دے دیا جائے گا, اور پھر اس میں اگین اگلے 5, 10, 15 دن اب وہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر تو پھر سپریم کورٹ حرکت میں آ سکتی ہے نا, بے شک 18 دن ہیں باقی, لیکن اس پر پیش قدمی سپریم کورٹ کی طرف سے تو ہو سکتی ہے, تو تب یہ والا معاملہ بھی ختم ہو سکتا ہے, خصوصی عدالت والا. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی وہ کورٹ ایک دم سے وہاں پہ جائے گا. جب تک عدالت سے کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی فیصلہ نہیں آئے گا, تو وہ پہلے ہائی کورٹ میں جائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. اب المیہ یہ ہے
کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ جب پہلے جو اس وقت معزز چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر الزام تراشی ہوتی رہی، ان کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہی، اور میں اس وقت بھی عرض کر رہا تھا کہ پہلے فیصلہ آنے دیں اور فیصلے کے بعد اپنی رائے قائم کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ ضرور ڈسکشن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وزارت قانون کا ایک رد عمل بھی آیا اس کے اوپر کہ جناب یہ جو ہے یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے مسلسل جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آج دوبارہ ٹارگٹ کیا گیا، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آتا، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دونوں سائیڈوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری عدالتیں، ہاں فیصلے کے اوپر ضرور تنقید کریں، فیصلے پہ ضرور تنقید کریں کہ اس فیصلے میں یہ ہے، یہ کمی ہے یا یہ مسائل ہیں، وہ ضرور ہے، لیکن ججز کی اور عدلیہ کی اس طریقے سے تضییق کرنا، ان پہ الزامات لگانا، آج جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی ہے بڑے احترام سے میں کہوں گا، اس میں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی الزام لگا دیا گیا کہ جیسے وہ خدا نہ خواستہ انہوں نے کسی کے دباؤ میں آ کے یا کسی کے کہنے پہ یہ فیصلہ دیا. ایسی بات نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح آپ کریں گے تو پھر تو دیکھیں آپ انارکی کی طرف جائیں گے. اب آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں، مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ اب سیاست جو ہے وہ عدالتوں اور جیل کے آگے پیچھے ہی اگلے چند ماہ مجھے گھومتی ہوئی نظر آ رہی. چند ماہ یا کچھ دن کم از کم، اس کے بعد سپتمبر اکتوبر بڑی چینجز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں مختلف ڈومینز میں. اطہر تو شاید وہ سوچ لیں بڑے دماغ یہاں بیٹھے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کر کے ذرا عوام کے ایشوز کی طرف بھی آ جائیں. مجھے عمران شفیق صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ آیا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ سائفر کیس میں ایف آئی اے کی تحویل میں انہیں دے دیا جائے گا، وہاں پھر ملاقات بھی ممکن نہیں ہو پائے گی اہل خانہ سے. آج تو ملاقات کا دن تھا، شاید ملاقات ہوئی بھی ہے. دوسری طرف حمداللہ صاحب کا یہ کہنا کہ ترلے منتیں کر رہے ہیں وہ دوست ممالک کی کہ بیرون ملک بھجوا دیں یا جانا چاہتے ہیں. کس کی منتیں کر رہے ہیں وہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ نوبت آئی ہے اور کوئی بہت بڑا چینج آیا. اور پہلی بات یہ کہ جب کوئی اس طرح کی پرسنالٹی جب اس طرح کی طرف غور و خوض کرتی ہے یا اس آپشن کی طرف جاتی ہے تو پھر وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ ہو کہ جو آپ کی سیاست سے زیادہ آپ کی جان کے معاملات لالے پڑ جائیں تو پھر بندہ اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بیگم کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں. بشرا بی بی نے کچھ اسلامی ممالک کے دوست اسلامی ممالک ہے ملک ہے اس کے کسی سفیر سے ملاقات کی ہے. تو وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سابق خاتون اول ہیں. تو وہ جس پوزیشن میں ہیں وہ اس پوزیشن میں اس طرح کی جو کہہ لیں چینلز جو ہیں ان کو چھیڑ سکتی ہیں، کوئی بات چیت کر سکتی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ سٹیج ہے کہ جس کے اوپر ہم فوری طور پر کہیں کہ جی کہ وہ کہیں آنے والے ہیں یا کہیں پہ جانے والے ہیں. اس طرح کی سچویشن ابھی تک بنی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے یہ ڈیو تھا، یہ آنا ہی تھا، یہ پروسیس ہے اور ڈیو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے. لیکن اس میں پھر آپ کو پولیٹیکل ایج مل جاتا ہے نا، پھر یہی کہا جاتا ہے اس کی جو سطحی شکل سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ غلط کیس بنایا گیا یا اس وقت ان کے خلاف ہوا چل رہی ہے، اسی کا شخصانہ یہ وہ سیاستدان یا سیاسی لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہے، حقائق تو حقائق ہی ہوتے ہیں. یہ کوئی ان کو ایج نہیں ملا اور کیس اپنی جگہ کے اوپر ہے، کنوکشن اپنی جگہ کے اوپر ہے. جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تو یہ چیزیں اسی طرح ہی چلیں گی. لیکن وہ یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جو ان کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں وہ چیزیں وہ بھی اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی کوئی زیادتی نہیں ہے، وہ پروسیس ہے، وہ بھی پروسیس کا حصہ ہے. ہاں چیزیں مینج ضرور ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے طریقے کے ساتھ مینج ہو رہی ہیں اور لوگ فیل بھی کر رہے ہیں، ان کو محسوس بھی ہو رہا ہے. اور اب ایسا نہیں ہے کہ جس معاملے کے اوپر ان کے اوپر یا گرفتاری جو ہوئی ہے اب اس میں پروسیجر جو ہے وہ لافل اڈاپٹ کیا گیا یا تھوڑا سا ٹیڑھا بیڑا کوئی راستہ اختیار کیا گیا، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. اور فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے یا لوگ جو ہیں وہ تو اس میں سپریم کورٹ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ رہی تھی. اب جب یہ فیصلہ آیا اور وہ رہا نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے وہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ میں گزارش یہ کروں کہ سپریم کورٹ 16 تاریخ تک تو شاید دیکھنے کی
پوزیشن میں نہ ہو، یا پھر کہہ لیں کہ یہ جو کچھ چل رہا تھا پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے، کام جلدی والے تھے، جلدی ہو سکتے تھے، لیکن بڑے طریقے کے ساتھ کبھی کوئی جج صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کبھی آج کا کہہ کے فیصلہ نہیں سنایا جاتا تھا. یہ جتنے بھی ڈیلے، ان کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہتے ہیں. اچھا، لیکن تو یہ اسلام جو آباد ہائی کورٹ نے تاخیری یہ حربے- فیصلہ جو کہ آلریڈی سب انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ معطل ہو جانا ہی ہے یہ سزا، اس میں اتنا وقت کیوں لیا عمران شفقت صاحب؟ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں، یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹارگٹ الٹیمیٹلی 16 ستمبر ہے، کہ 16 ستمبر تک چیزیں جو ہیں وہ سست روی کا Linger on شکار کی ہوں جائیں. اور لنگر آن کی جائیں. اور ہاں، اگر کسی نے دوبارہ مرسڈیز کے اوپر بٹھا کے چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنے ہاتھ طلب کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے والوں نے نکالا ہوا ہے. تو بڑا یہ آسان نہیں ہوگا، یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ میں ذرا تھوڑی سی محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا بس نہیں چل رہا، اور میرا خیال ہے کہ وہ بس چلنے دیا جائے گا بھی نہیں. تو اس کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی تو یہ ڈیو تھا. یہ دیکھیں 3 سال کی جہاں پہ سزا ہو، نیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نصیر الدین نیئر صاحب، تو وہاں پر یہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کی چونکہ سزا کی جو ڈوریشن ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ ایک بندے کے قیمتی دن جو ہیں وہ جیل میں اس کو رکھا جائے. تو یہ تو ذرا ڈیلے ہو گیا. یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یا ہو جاتا پہلے اگر کوئی عام کیس ہوتا تو چونکہ یہ ایک طرح سے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا کیس ہے، اور پھر وزیر اعظم بھی وہ جو ہاں پرائیورٹیز کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک علیحدہ سے بحث ہے. کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب تو کہا کرتے تھے کہ نہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو سکتا ایک جیسا سلوک، نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا. یہ پاکستان کے ڈی این اے میں آگے کہ دو طرح کے نظام، اور شاید ہمیشہ سے یہ پیرلل آ رہے ہیں. لیکن اصل ٹارگٹ 16 ستمبر ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابتدائی ٹارگٹ ہے، پہلا، ہاں یہ پہلا ٹارگٹ ہے. اور اس وقت تک جو چیزیں، ہاں آگے چل کے کوئی معاملہ اور ہو جائے تو وہ یعنی جن کے اوپر آپ کو خیال ہے کہ جی کہ 16 ستمبر کے ساتھ معاملات بڑے ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے ان کے آنے کے بعد آپ کے معاملات زیادہ گڑبڑ ہو جائیں. یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، چیزیں جو ہے وہ اس وقت کنفیوژن سچویشن میں ہے. مختلف پارٹیز بھی دیکھ رہی ہیں کہ انہیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے. اس پر پیپلز پارٹی کے موقف میں بھی ہم نے تبدیلی دیکھی. نون لیگ بھی کوئی واضح صورتحال کے ساتھ سامنے نہیں آ رہی. الیکشنز 90 دن میں ہو پائیں گے یا نہیں، اس پر ہم مزید بات کریں گے بریک کے بعد. خوش آمدید. جو دکھتی رگ رانا صاحب نے چھیڑی اسی کی ہم بات کریں گے، جس کو لے کر نگران حکومت بھی پریشان ہے. لیکن بہت دوڑ دھوپ کی جا رہی ہے، اجلاسوں پہ اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ابتدائی صورت سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ریلیف دینا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کس طور ٹلے گا بحران، اور جو احتجاج چل رہے ہیں ان کو کیسے قابو میں لایا جائے گا؟ نیئر صاحب، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نگران حکومت نے اس معاملے کو حل کرنا ہے، لیکن 2 دن گزر گئے، حل کوئی سامنے نہیں آیا. تو کاکڑ فارمولا ناکام ہونے جا رہا ہے؟ نگران حکومت کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. یہ مختلف دہائیوں پہ پھیلی ہوئی مختلف سیاسی جماعتوں کی اور دوسرے آمروں کی حکومتوں کا پیدا کردہ مسئلہ ہے، جس کی طرف کبھی بھی کسی نے سنجیدگی سے توجہ نہیں کی کہ ہم توانائی کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو کہاں سے پورا کریں گے. چیپ ریسورسز کی طرف جانا ہے یا ہائر پرائس پہ جانا ہے. ابھی سینیٹر مشتاق صاحب بات کر رہے تھے، ہمارے پاس 2 ریسورسز تھے کوئلے کے علاوہ بھی، پانی اور سن لائٹ. دونوں کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا. کالا باغ ڈیم پہ جو کنٹروورسیز پیدا کی گئیں، ہر ایکسپرٹ نے یہی مشورہ دیا کہ کالا باغ ڈیم سے ملک کا کوئی نقصان نہیں، نہ دریا سندھ خشک ہو جائے گا، نہ نوشہرہ ڈوب جائے گا. لیکن سیاسی آواز اتنی مضبوط تھی کہ ترقی کا یہ راستہ بند ہو گیا. فیزیبلٹی رپورٹس پہ جو کاسٹ آئی وہ ختم ہو گئی. ایک بہترین پروجیکٹ، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں سوچ سکتا ہوں کہ شاید آج اس سے بجلی بھی بن رہی ہوتی اور دریا سندھ کا پانی بھی محفوظ ہوتا، اور ہمیں ریزروائر میں کچھ پانی اور بھی ملتا، کچھ کینالز اور بھی ملتی،
منگلا اور تربیلا ڈیم کے دونوں پروجیکٹس پاکستان کے لیے بہت ہی یوزفل ثابت ہوئے. لیکن جیسے آپ کی آواز میں ایک دم گراؤ آیا ہے, ایک دم جیسے آپ کی ٹون ڈاؤن ہوئی ہے, یہ دیکھیں یہ گڑے مردے ہیں نیئر صاحب. ایک علماء کے لیے بات کرنے دیں. یہ ہے, مجھے آپ حل بتائیں ابھی کی سچویشن کا. ابھی کی سچویشن پہلے بتایا کہ ان کے پاس کیئر ٹیکرز کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جہاں تک بات ہے رونے دھونے کا, وہ کیا کہتے ہیں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. ہم سب لوگ روز بیٹھ کے ٹی وی پہ یہی رونا دھونا کرتے ہیں, لیکن یہ کثیر الطبقاتی نظام ہے. جن طبقات نے یہ ماحول پیدا کیا ہے انہیں ان سڑکوں پہ رینگتے ہوئے روتے بلکتے بچوں سے, عورتوں سے, مردوں سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ ان کی آمدنی میں کوئی کمی ہے, نہ ان کی سہولت میں کمی ہے, نہ ہی ان کا جو دعویٰ ہے حق اقتدار کا کہ پاکستان میں اقتدار کی دعوے داری صرف ہمارے پاس ہے, اقتدار کے حقدار صرف ہم ہیں, اور عوام منتخب کریں عوام منتخب نہ کریں انہیں اقتدار میں حصہ مل جاتا ہے. کہتے ہیں تیرا حسن چھیڑتا ہے پہلو بدل بدل کے, ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت, دوسری کے بعد تیسرا انتظام, تیسرے کے بعد چوتھا انتظام. لیکن بات وہیں کی وہیں ہے کہ ڈھاک کے وہی تین پات, غربت بڑھتی جائے گی. لیکن دیکھیں جب لاوا پھٹتا ہے تو سری لنکا کی طرح کے حکمرانوں کو پھر وہاں سے بھاگنا پڑا. نہیں, وہ کئی ملکوں کے حکمران ایسے ہی بھاگے, لیکن جن ملکوں کو عوام کی مرضی کے خلاف عوام کے پیسوں پہ عیش و عشرت کا چسکا پڑ گیا ہے, انہوں نے اپنی عیاشیوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. مجھے بتا دیں پچھلے 40 سالوں میں یہ توانائی کا بحران 30 سال سے واضح نظر آ رہا ہے ضیاء الحق کے دور سے. کس گورنمنٹ نے کوشش کی ہے بجلی کے ضیاع کو روکنے کی, بجلی کو بڑھانے کی؟ یہ آئی پی پیز والا, اب وہی بات کے بعد بار وہی بات کریں. اب کیا کریں, جس سانپ نے ہمیں ڈسا ہے ہم اس سانپ کو کیسے بھول جائیں, اور جو ڈس رہا ہے اس سانپ کو کیسے بھول جائیں. یہ آئی پی پی پروجیکٹس ہمیں ہر روز ڈس رہے ہیں اور ہم ہیں ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ سب بریک لینی ہے مجھے. کیا ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ, معاہدوں کو جان چھڑائی جا سکتی ہے ان سے؟ نہیں, ان کے پاس سوورن گارنٹیز آپ کو پھنسائیں گے جیسے اور تقسیم کار کمپنیز کا اگر معاملہ نظام صوبوں کو منتقل کر دیا جائے 18ویں ترمیم کے بعد, کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ نہیں صاحب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ سب ملے ہوئے ہیں, سب کے انٹرسٹ ہے. انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آئی پی پیز میں شیئرز کس کے ہیں اور ملکیت کس کی ہے اور کارپوریٹ انٹرسٹ کن لوگوں کا ہے. کس کو ضرورت پڑی تھی یہ کہ روپے کی بجائے ڈالر کے ساتھ فکس کرنے کی؟ آوے کا آوا بگڑا ہے. نیئر صاحب نے بہت سے نظام کی بہت سی خرابیوں کی طرف اشارہ کر دیا, لیکن ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو ہمیں ان مسائل سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا سکے, لیکن ایسا ہوتا دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا صاحب, آپ ہر کوشچن پر انکار کی تکرار کر رہے تھے, یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ 23 روپے مزید بڑھ سکتی ہے بجلی کی قیمت, اس طرف تو ہم جاتا دیکھ رہے ہیں کہ فی یونٹ اس میں اضافے کی تجویز آ رہی ہے سامنے. 1 ستمبر سے بھی 10 سے 12 روپے پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے. اس معاملے تک, یہاں تک, اس نہج تک معاملات کو پہنچانا یہ سول وار کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا حکمران یہ بھانپ نہیں رہے؟ ایک مثال عائشہ, یہ جو آپ کا کویسچن ہے, پچھلے ایک سال کے اندر رانا صاحب نے کوئی اچھی خبر دی ہے اس پروگرام میں, اب آپ سیول وار پہ لے آئی ہیں. ہاں, میں نے کہا اس پہ بھی رانا صاحب مہر لگا دیں, کیونکہ رانا صاحب نے واقعی اچھی خبریں نہیں دی. رانا صاحب کہتے رہے کہ یہ ڈانگ چھوٹا وہ کرتے رہے اور پھر وہ ہو رہا ہے, صاحب دیکھ رہے ہیں. وہ کب سے نہیں ہوا میرا خیال ہے, اس سے ہٹ کے افہام و تفہیم کی طرف آئیں. ایک اے پی سی بلا لیں, وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اب دوڑنے لگی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن اور کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرا رہے ہیں, اب جا کے انہیں ہوش آ رہی ہے. نہیں عائشہ جی, کوئی اے پی سی سے کام گزر چکا ہے, آگے چلا گیا کام. اے پی سی نہیں, اب نہیں بن سکتی اے پی سی, اور اے پی سی کے نکلے گا بھی کچھ نہیں. اب جو ہے نا, اب یہ مفادات کی جنگ ہے اور ہر ایک کا اپنا مفاد ہے اور اس طریقے سے کام چل رہا ہے. اگر آپ کسی پارٹی کے کہنے پر اس کی مطلب کی منسٹریز پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں منسٹرز نہیں لگائیں گے تو ناراضگی ہے, ٹھیک ہے. اگر کیونکہ وہ 16 مہینے میں جو وہ ادھر کارروائیاں ڈال کے گئے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کے منسٹر نہیں لگائیں گے تو مسئلہ ہے, ناراضگی ہے, ٹھیک ہے نا جی.
اگر آپ ان کے کہنے پہ چیف سیکرٹریز اور آئی جیز بدل دیں نہیں روکیں گے نہیں اور بدل دیں گے تدوی ناراضگی ہے. سو ادھر ہر چیز میں انٹرسٹ ہے, ادھر مفاد اپنے ہیں, ادھر عوام کے مفاد نہیں ہیں. آپ اگر یہ سوچیں کہ کوئی عوام کے مفاد ہیں ان کی طرف دیکھا جائے گا, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ سٹیج گزر چکی ہے, اور وہ اے پی سی کی سٹیج وہ ہوتی ہے جب جہاں پہ ساروں کا نا ایک پیج پہ ہوں سارے پولیٹیشنز, اور صرف ان کا زیرو ان کریں, فوکس کریں, اور صرف فوکس کریں ملک کے لیے یا ملک کے عوام کے لیے. وہ سٹیج گزر چکی ہے. یہاں پہ وہ سٹیج نہیں ہے. یہاں پہ اپنے اپنے مفادات ہیں, یہاں پہ پاور گیم ہے, اینڈ پاور گیم از ویری ڈفرنٹ. آپ کی, میری, نیئر صاحب کی, عمران صاحب کی, اطہر صاحب کی, ہم لوگوں کی سوچ ڈفرنٹ ہے. ہم لوگ نہیں, تیری رابط ویسی سوچ ہی گندی ہے, تیری سوچ ہی گندی ہے, لیکن اینی وے سوچ یہاں پہ خراب ہے, وہ ویری ڈفرنٹ ہے. لیکن دا پوائنٹ از, نہیں میں پیار نہ لے کیا اور میں جفا تو نہیں پا سکتا نا, لیکن یہاں پہ مطلب کہ سوچ ڈفرینٹ ہے. کورونا کی ایک نئی قسم, نیا ویریئنٹ آ رہا ہے, احتیاط کیا کرے رانا صاحب, ایسی باتیں کرتے ہوئے احتیاط کیا کرے. مجھے آپ یہ بتائیں, نہیں کیا میں نے, سمجھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا رانا صاحب, 1 ستمبر کو پیٹرول پرائس بڑھنے جا رہی ہے, بجلی فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, دو بڑوں کی آپس میں کل ملاقات کیوں ہوئی؟ 23 روپے. مجھے یہ بتائیں, کاکڑ کیبنٹ جو ہے وہ بیٹھ کر کس معاملے پہ بریفنگ لے رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, بریفنگ ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ دس از واٹ دا سچویشن از لائک. ان کو ریالٹی چیک دیا جاتا ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ریالٹی چیک دیا گیا ہے, ان کو بتایا گیا کہ حقیقت کیا ہے, ریالٹی کیا ہے. اس پہ یہ آپ لوگ ریلیف نہیں دے سکتے, یہ دے سکتے, اس حد تک دے سکتے, اس حد تک نہیں دے سکتے. کچھ ایگریمنٹس ہیں, کچھ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جن کو آپ فورگو نہیں کر سکتے. ان کو یہ بریفنگ دی گئی ہے, اور کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. وہ کہا جائے کہ وہ جا کے یہاں پہ مسیحا بن جائیں گے, نو, کیئر ٹیکر سیٹ اپ مسیحا نہیں بن سکتا. دے کین ناٹ چینج دا ریالٹی. تو جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا کہ 16 مہینے میں جو حکومت میں رہے ہیں, اور آج کہہ رہے ہیں وہ جناب کہ ہم اس طرح ریلیف دے دینی چاہیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, تو وہ 16 مہینے دے دینی سی نا یار. وہ تو انتظار کیوں کر دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے, اپنے لیے امارات لے کر وہ نظام بھی رخصت ہوا حسب معمول. ٹھیک ہے, یہ جو ماتم ہے ہمارے حالات کا, یہ تو شاید عوام کے مقدر میں. آپ نے کہا کہ یہ ساری مفادات کی گیم ہے, تو اس میں عوام کہاں آتے ہیں, یہی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اطہر, آئی پی پی کے ساتھ ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا معاملہ, تقسیم کار کمپنیز کا صوبوں کو نظام دینا, اس میں بڑی پیچیدگی ہے. تو پھر اب بات جا کے رکتی ہے, وہ رانا صاحب کہتے ہیں بک سٹاپس ود آئی ایم ایف کو جا کے یہ حکومت, نگران حکومت کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں ذرا ہمارے حالات اور ذرا رحم کر دیں, دستگیری کر دیں. دیکھیں وہ رانا صاحب جو بکس کہتے ہیں نا, یہ بکس سے آگے نکل چکے. یہ وہ جو رانا صاحب کہتے ہیں نا, کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ دیر ول بی اے سچویشن. سو ابھی یہاں پہ سچویشن والا معاملہ ہے کہ ہم ایک سچویشن میں آ چکے ہیں. اب اس میں دیکھیں, اس کا کوئی ابھی اس طریقے سے حل نہیں نکل سکتا. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. جس طریقے سے آئی پی پیز کے معاہدے کیے گئے, اور بہت سارے کچھ معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا گیا, لیکن سارے معاہدے ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکے. اور پھر ہم نے تھرمل پاور کی طرف بھی ہم نہیں گئے. اور جہاں تک نگراں حکومت کا تعلق ہے, دیکھیں ان کے پاس نہ اتنا مینڈیٹ ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ ہی ان کو پاس فیصلوں کی اس طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلوں کو برداشت کرنے کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ قوت, وہ بھی نہیں ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں, عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, تو آپ مشکل فیصلے لے سکتے ہیں, پھر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. جو بیک لیش آئے گا, آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن ایک ایسی حکومت جس کی کوئی عوام کی سپورٹ حاصل نہیں, مطلب سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ووٹ لے کے نہیں آئے, وہ اتنے مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے اب سیاسی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ 90 روز کے اندر انتخابات کروائیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سامنے نظر آ رہی ہے, سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے. روز اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, مہنگائی اور ہوگی, ڈالر اور اوپر جائے گا, بجلی اور مہنگی ہوگی, ہر چیز اور مہنگی ہوگی. یہ بار بار کہا جا رہا ہے. اور اس کے باوجود لگتا اس طرح ہے کہ سیاسی جماعتیں جو فیصلے کرتی رہی ہیں, وہ ان ساری چیزوں کا ادراک ہونے کے باوجود آنکھوں کے اوپر ہم نے پٹی باندھی ہوئی, اور ہم چیزوں کو اس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے پھر واپسی کا سفر جو ہے بڑا مشکل ہوگا, بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو ابھی بھی یہ فیصلے کی گھڑی ہے. آپ فیصلے ایسے کریں جس میں لانگ ٹرم جو پاکستان کا مفاد ہے اس کا دفاع کیا جائے, اور اس میں سیاسی جتنی بھی جماعتیں
ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر انتخابات میں ڈیلے کیا گیا, اگر اسی طرح معاملات چلائے گئے, دیکھیں جو ہوتی ہیں الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں, ان کو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ووٹر ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہے, کیا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں جب تک الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں آئیں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور اس مسئلہ کھڑا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 صوبوں کے اندر ایسی حکومتیں ہیں جن کا عوامی مینڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں. اب وفاق کے اندر بھی ایک ایسی حکومت آئی ہے, ان کو جلدی جلدی آئین کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے, انتخابات کروائیں اور عوامی جو نمائندے ہیں ان کے حوالے چیزیں کریں, پھر ان کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ انہوں نے کس طرح چیزوں کو درست کرنا. لانگ ٹرم پاکستان کا مفاد عمران شفقت صاحب کون اور کیسے طے ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد کا تعین پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. ایک بات تو یہ طے ہے اور یہ لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے. یہی مسئلے ہیں پاکستان کے. 1971 میں پاکستان کو توڑوانے کے بعد شاید پہلی دفعہ پاکستان کے لیے کچھ عرصے کے لیے لوگوں نے سوچا. 73 کا آئین بنا, اس کے بعد 2-4 موقع ہیں جہاں پر پاکستان کے عوام کا کچھ سوچا گیا. دنیا بھر کے وہ ممالک یا ریاستیں جو ڈسمینٹل ہوئی ہیں ان میں ایک قدر مشترک یہ تھی کہ ان کے خزانے خالی تھے. ہمارا FBR جو ہے جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے ان سے تو وہ کر نہیں پاتا, بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس لگا دیتا ہے ان کے اوپر جن کی آمدن ہے ہی نہیں, وہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے ریاستی اداروں کا حال ہے. اور آخری بات جو میں اس سلسلے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو کبھی بھی اپنا سبجیکٹ سمجھا ہی نہیں. پاکستان کے عوام کے لیے دیکھیں 124 ارب ڈالر کا قرضہ ہے اور پاکستان کے عوام کے اوپر اس میں سے کتنے لگے ہیں؟ ایک آپ کے پاس کوئی موٹر وے ہے اور باقی جو بنے ہیں وہ سی پیک کی وجہ سے تھوڑے بہت جو سڑکیں بن گئی, 2-4 ایئرپورٹ ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ 25 کروڑ لوگوں کا احساسہ ہے کیا اس قوم کے اوپر؟ یہ مطلب 124 ارب ڈالر کہاں پہ گئے؟ سادہ سا سوال ہے. آپ حساب لگا لیں کہ ان کے اوپر کتنا خرچہ آ گیا ہوگا ان چیزوں کے اوپر. تو یہاں پر جو عوام کے نام پر یہاں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں, وہ آتے ہیں کھاتے ہیں جاتے ہیں, بس یہی چل رہا ہے. مال مبدلے برہم, دردناک تصویر ہے. پاکستان کا مفاد پاکستان کے عوام نے اس کا تعین کرنا ہے. پاکستان کے عوام آج سوچ لیں, آج نہیں تو کل. ابھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ جی کہ اس نگران حکومت کچھ نہیں کر سکتی. اوکے, بالکل ٹھیک بات ہے, میں ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. سر جو منتخب حکومتیں تھیں انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ جو آج کل بہت بخار چڑھا ہوا ہے, پچھلے 4 سال کیا کر لیا؟ پھر 4 سال کو جو ڈسمینٹل کرنے آئے عوام کو حکمرانی کون دے گا؟ یہ بہت سر عوام کو چھیننا پڑے گا. چھیننے کی جو بات ہے اس کے بھی بہت گہرے پیرائے ہیں, اس پہ گفتگو آنے والے چلیں گے. لیکن قصہ مختصر اور 100 باتوں کی ایک بات کہ اختیار حقداروں کے حوالے کیا جائے, تبھی تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.